बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बहुत अहम और ख़ास ख़बरें हैं। इमरान ख़ान के मुलाज़िमों ने कुछ जासूसी के डिवाइस रखे हुए थे और उसका एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। एक मुलाज़िम ने सारा बोंडा फोड़ दिया है। अब पहले से यही टीवी पर भी और तबसरों में भी यही बात हो रही थी कि इमरान ख़ान की जान को ख़तरा है। अब वो बात वाज़ेह हो गई और साफ़ हो गई। अब ये सामने खुल कर आ गए। अब जिस शख्स के ने वो डिवाइस रखने की वो कोशिश की थी और जिसको पकड़ा है, उससे बहुत सारे मालूमात इकट्ठे कर ली गई हैं। और उससे जब मालूमात इकट्ठे कर ली गई कि किसने ये आपको कहा था, किसने पैसे दिए, कब से कर रहे हैं और कौन कौन मुलव्वस है और क्या प्लानिंग था आगे का, जो भी प्लानिंग माजी, हाल और मुस्तकबिल का था, सब कुछ उससे मालूम करके उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इन लोगों का काम क्या है कि अगर इसके ख़िलाफ़ कोई मतलब है जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, अगर इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत हो, गवाह हो, तो हार्ट अटैक से मर जाता है। और जो उसके लिए पहाड़ बनकर सामने खड़ा हो तो उसके लिए फिर दूसरे तरीके अख्तियार कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सारा जो गेम है ये इम्पोर्टेड हुकूमत या इस हुकूमत की पॉलिसी है, लेकिन जो भी है सामने आ जाएगा और बहुत जल्द आवाम के सामने ये सब कुछ आ जाएगा। अब इसके साथ जो है आगे जरदारी साहब ने बहुत बड़ा गेम खेला है। जरदारी साहब ने जो गेम खेला है उससे बहुत एक तीर से दो नहीं कई शिकार उसने कर दिए। अभी क्या हुआ कि एक तो जरदारी साहब ने जब से रिजीम चेंज का ये जो अपने सर लिया था, उसमें काफ लीग को टुकड़े कर दिया, काफ लीग को दो हिस्सों में बांट दिया। वो काफ लीग जो एक बात पर मुत्तफ़िक होते थे और अगर हुकूमत छोड़ते थे या हुकूमत बनाते थे, हुकूमत के साथ बैठते थे या हुकूमत से उठते थे, हुकूमत को सलाह देते थे या हुकूमत से कोई मशवरा नहीं करते, तो इस पर भी उन लोगों का एक अपना रवैया होता और एक मुत्तफ़िका फ़ैसला होता था। चौधरी शुजात हुसैन साहब की बात मानी जाती थी। जो परवेज़ इलाही साहब हैं, ये दोनों आपस में मिलकर फिर उसके जो छोटे होते थे जैसे मोनिस इलाही साहब हैं वग़ैरह या सालिक हुसैन साहब हैं, तो वो फिर उसकी कहा मानते थे और उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। जरदारी साहब के गेम ने क्या किया कि काफ लीग में दरारें पड़ गई, काफ लीग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक तो उसने जो एक शिकार तो ये किया, दूसरा शिकार जो उन्होंने किया वो क्या है, जो बड़ा शिकार है वो ये है कि जरदारी साहब ने नून लीग को तबाह कर दिया, बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया। और ये मैं बार बार यही बात एक इसमें दोहराता हूँ कि डोल जो है वो शहबाज शरीफ साहब के गले में डाल दिया। अब सब इसको बजा रहे हैं, नाम और ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब हो रहे हैं। अब जो है इस हुकूमत नून लीग के अंदर भी धड़े बनी हुई हैं, दरारें आ चुकी हैं। और ये जो नून लीग के जो बयानियों से आपको अंदाज़ा लगेगा, मरियम नवाज़ कुछ कहती है, मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ और कहते हैं और जो शहबाज शरीफ साहब वो कुछ और कहते हैं, आ जाए खाकान अब्बासी साहब कुछ और कहते हैं, और जब ये इकट्ठे होते हैं तो इनका बयानिया कुछ और होता है। यानी अंदर से ये टूट चुके हैं। बाकी जो MQM थी, MQM हमेशा पीपल पार्टी पर एतराज़ किया करती थी और पीपल पार्टी से बिल्कुल नाखुश थी। अब जो कि उनको भी उन्होंने ऐसा फंसा लिया है कि न आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। ये इसका तीसरा गेम है। अब क्या है, MQM वाले गवर्नरशिप मांग रहे थे, अभी तक उसको गवर्नरशिप क्या है, क्या मसला है। जरदारी साहब से भी वो बैठते हैं उठते हैं, जो शहबाज शरीफ है उसके साथ भी उठते बैठते हैं, वो ज़रा है काबीना में, लेकिन गवर्नरशिप का फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ। ये तीसरा शिकार है। अब चौथा शिकार जो है
جو بالکل ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، جو عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، جو آنے والے وقت کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، خود زرداری صاحب کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نیوٹرل کو بالکل اس طرح کر دیا کہ نیوٹرل سے لوگ نیوٹرل ہو گئے۔ اب لوگ ان کی دفاع میں کبھی نہیں آتے، اگر اس کے پیچھے کوئی بات کرے لوگ دفاع نہیں کر رہے، کیونکہ لوگ اب نیوٹرل ہو گئے۔ یہ بہت بڑے نقصان والی بات ہے، ملک کی دفاع کے لیے بھی اور نیوٹرل کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ تو یہ جو اس کا چوتھا جو شکار تھا وہ یہ تھا۔ اب جو پانچواں شکار ہے وہ ہے عمران خان کو ہٹانا۔ اب اگر وہ عمران خان کو نہ ہٹاتے تو جیسے خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ 1 سال بعد تو ہم سب جیلوں میں ہوتے اور ہم سب نااہل ہوتے، اور پھر عمران خان کو 15 سال تک کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ زرداری صاحب نے جو 5واں شکار کیا ہے یہ بہت بڑا شکار ہے، بہت بڑا گیم کھیلا ہے زرداری صاحب نے، اور یہ گیم جو ہے یہ ایک مثالی گیم ہے۔ بالکل اس طرح کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ باری، یہ بالکل وہی بات آج ثابت ہو گئی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی زرداری صاحب کے بارے میں۔ اب عمران خان نے کیا کیا کہ آنے والے دنوں میں ایک پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ریہرسل کیا تھا، جو مہنگائی مارچ کے شہروں میں لوگوں کو نکلنے کا کہا تھا، وہ ریہرسل تھا۔ اب ریہرسل کا دوسرا جو یہ ہے سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان نے بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کا اعلان کیا ہے اگلے ہفتے میں، اور اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پورے پاکستان میں لوگ نکلیں مہنگائی کے خلاف، اس حکومت کے خلاف، رجیم چینج کے خلاف، تو لوگ نکلیں گے۔ یہ جو ہے اس کا دوسرا سٹیپ ہے۔ اب اس سٹیپ میں یہ ہے کہ عمران خان کے 2 فائدے ہیں اس میں۔ ایک تو مہنگائی کے خلاف جلسہ کریں گے اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، اور دوسری بات جو ہے ضمنی الیکشن جو ہیں آنے والے پنجاب میں جو 20 حلقوں میں ہیں، جو لوٹے ہوئے تھے، جو نااہل اور ڈی سیٹ ہوئے تھے، اس کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، اب کیا ہے کہ عمران خان پنجاب میں جلسے کریں گے اور ہر حلقے میں جلسہ کرے گا۔ اس کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر تو بالکل جلسہ ہوگا ضمنی الیکشن کے لیے، لیکن لوگوں کو اسی جلسوں میں امپورٹڈ حکومت کے اور رجیم چینج کے بارے میں بھی بات ہوگی، اور آنے والے لانگ مارچ کے لیے بھی لوگوں کو تیار کریں گے۔ یہ ایک تیر سے 2 شکار، لیکن یہ بہت بڑے شکار ہیں، یہ کریں گے عمران خان صاحب۔ اب عمران خان نے جو اگلے ہفتے سے جلسوں کا جو پلان بنایا تھا، پہلے تو پریڈ گراؤنڈ میں کریں گے، پھر ہر حلقے میں جائیں گے، اور جو لوٹے ہیں اس کے لیے بھی مصیبت بنی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ یہ اگر آپ کے حلقے میں آ گئے تو اس کو اپنے حلقوں میں مت چھوڑیں، اس کے پیچھے نعرے لگائیں، اس کے پیچھے غدار کے نعرے لگائیں، لوٹا لوٹا کہیں۔ وہی بات ہو رہی ہے، جو بھی مطلب ہے یہ لوٹے حلقوں میں جاتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ نعرے، اور وہ بھاگ دوڑ جاتے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بالکل مکمل جو ادارے ہیں وہ تو اسی کاتے میں ہیں، اسی فیلڈ میں ہیں کہ کیا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کو 13-14 سیٹیں جتوانی ہیں، ورنہ پھر تو حمزہ شہباز صاحب کی حکومت چلی جائے گی اور بصورت دیگر پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی پھر تو سمجھو اس طرح کہ 80 یا 75% حکومت پی ٹی آئی کی ہے پاکستان میں، گلگت بلتستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی آئے گی، کے پی کے میں بھی ہے، سندھ میں بھی بہت زیادہ۔ اگر یہ سب استعفیٰ دے دیں تو پھر تو الیکشن کے لیے ماحول بن گیا، پھر تو یہ کہیں جا بھی نہیں سکتے، اتنے ضمنی الیکشن کون کر سکتا ہے۔ تو یہ عمران خان کا ایک بہت ہی بڑا پلان ہے اور بہت ہی کامیاب پلان ہے۔ یہ جو اس گیم میں جو ہے جو رجیم چینج میں اس میں نقصان کس کو ہوا، فائدہ کس کو ہوا، اور کون اس طرح رہ گئے جو نہ نفع میں رہے نہ نقصان میں۔ اس میں جو بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ نون لیگ کو فائدہ ہوا، ایم کیو ایم کو ہوا،
باقی جو اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہوا، ان لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ میں پہلے ایک جو 18 میں الیکشن ہو رہے تھے، غالباً 13 میں، تو اس میں جو MMA کی پھر شکل بن رہی تھی اور بن بھی گئی، تو اس وقت میں کہتا تھا کہ اگر MMA بر بن گئی تو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ان عوام کو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے مفادات آتے ہیں تو آپ اکٹھے ہوتے ہیں، جب عوام کی مفادات آتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو غدار چور کہتے ہیں۔ تو پھر وہی ہوا، جب اکٹھے تو PTI جیت گئی اور زبردست طریقے سے جیت گئی۔ اب یہ بھی یہی ہوا ہے، یہ جب سارے اکٹھے ہوئے، بظاہر تو بالکل عمران خان کو ہٹایا ہے، انہوں نے عمران خان کو نقصان دیا ہے، لیکن فائدے میں عمران خان رہے۔ یہ لوگ بہت خسارے میں چلے گئے، اور اتنے خسارے میں چلے گئے کہ آنے والے 1 سال بعد عمران خان کی حکومت کا بننا بالکل مشکل تھا، ناممکن نہیں تھا، مشکل تھا۔ لیکن ابھی تو ان لوگوں کا پاس ہونا مشکل ہے، بالکل پاس ہونا مشکل ہے۔ ان لوگوں کو بہت نقصان ہوا، عمران خان کو بہت فائدہ ہوا۔ ہاں، ڈالروں کا اگر دنیاوی لیول پر ہے تو ڈالر ان لوگوں کو ملے ہوں گے، بہت ساروں کو ملے ہوں گے، کروڑوں روپے ملے ہوں گے، کسی کو اربوں روپے ملے ہوں گے۔ جس طرح ایک تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ ایک مذہبی شخصیت کو 2 ارب روپیہ دیے گئے ہیں اسی ریجیم چینج کے حوالے سے، تو کیا پیسوں کے لحاظ سے تو ان لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن سیاسی لیول پر ان لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، اور یہ نقصان جو ہے یہ آنے والے الیکشن میں ان لوگوں کو پتہ چلے گا۔ باقی جو ہے مہنگائی کی کچھ بات مزید میں کر لیتا ہوں۔ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ یہ جو 28-24% جو مہنگائی ہے یہ 40% تک بڑھے گی، یہ مفتاح اسماعیل صاحب خود کہہ رہے ہیں۔ اور جب یہ 40% یہ مہنگائی بڑھے گی، کیونکہ یہ جو سپر ٹیکس ہیں اور تنخواہوں پر ٹیکس ہیں اور دکانداروں پر ٹیکس ہیں، یہ نہیں کہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حکومتوں کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا سوائے ٹیکسز کے۔ لیکن اگر ایک آدمی 2 کلو بوجھ اٹھا سکتا ہے اور آپ اس کو 2 من دے دیں تو وہ بندہ گرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کر رہے ہیں۔ عمران خان بھی ٹیکسز لگاتے تھے، لیکن وہ سٹیپ بائی سٹیپ اور سوچ سمجھ کر ڈیٹا بنا کے وہ ٹیکسز لگاتے تھے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو عوام ہے یہ 1 کلو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ 3-3 4-4 من بوجھ ان غریب عوام کو دیتے ہیں، تو یہ غریب عوام تو گرے گی، پسی گی، اور جب گرے گی تو یہ تو پھر ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ یہ مہنگائی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 40% کو بھی کراس کر جائے گی، اور جب 40% کراس کر جائے گی تو کیا ہو جائے گا کہ یہ پھر ان عوام سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ تو برداشت نہ ہونے کی صورت میں 2 باتیں ہیں، یا تو یہ عوام، یہ غریب عوام بم کی طرح پٹیں گے، یا پھر یہ سر جھکا کر جئیں گے، اور جینے میں ان لوگوں کو پھر آپ مردہ تصور کر لیں۔ زندہ قومیں جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاج ہر زندہ قوم کا حق ہوتا ہے، اور احتجاج پرامن ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں، میں ابھی جو ہے ایک برکس لفظ ہے، تو یہ جو برکس ہے یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں ایک اتحاد بنا ہوا ہے، جس کو برکس کہتے ہیں، اور یہ جو بنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کس لیے؟ یہ اس میں طے ہوا تھا کہ جو ممالک اوپر کی جانب آ رہے ہیں اس کا اتحاد بنایا جائے، جو ممالک معیشت مالی لحاظ سے اوپر آ رہے ہیں اس کا اتحاد بنایا جائے۔ اور یہ جو برکس ہے یہ ہے BRICS۔ اب جو بی ہے اس سے ہے برازیل، یہ آر جو ہے روس رشیا، اور آئی جو ہے اس میں انڈیا، سی جو ہے چائنا، اور ایس جو ہے یہ ساؤتھ افریقہ۔ یہ جو ہے 1 2 3 4 5 ممالک کا اتحاد ہے جسے برکس کا نام دیا گیا ہے، یہ بنا ہوا ہے۔ اب اس میں مزید ممالک کو شامل کر رہے ہیں، اور اس کی جو میزبانی ہے وہ چائنا کر رہے ہیں۔ اب
جن ممالک کو وہ شامل کر رہے ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، میں اس کے نام لیتا ہوں، لیکن اس میں جو پریشانی والی بات ہے، جو غم والی بات ہے، جو افسردگی والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں شامل نہیں کیا اور نہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے اور یہ جو رجیم چینج کے بعد جو حکومت بن چکی ہے، اس میں پاکستان، چائنا کہہ رہے ہیں اور یہ ممالک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر امریکہ کی کالونی بننے جا رہی ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بنی ہوئی ہے، لیکن بننے جا رہی ہے، ان لوگوں کا یہ تجزیہ ہے کہ بننے جا رہی ہے۔ اب اس میں یہ جو مزید ممالک کو شامل کر رہے ہیں، اس میں الجیریا ہے، ارجنٹینا ہے، ایجپٹ ہے، انڈونیشیا ہے، ایران ہے، قازقستان ہے، کمبوڈیا ہے، ملیشیا ہے، سینیگال ہے، تائی لینڈ ہے، ازبکستان ہے، اور ایتھوپیا ہے، اور فجی ہے۔ اب ان ممالک کو شامل کر رہے ہیں اسی کہ جو ممالک ہیں یہ بھی ترقی میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ اسی میں، ایران بھی اس میں شامل ہے۔ اور کیا ہے، ان ممالک میں اپنے طریقے سے ایک طریقہ ہے اس میں شامل ہونے کا، لیکن اس میں جو ہے پاکستان شامل نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے وہ میں نے آپ کو وجہ اس کی بتا دی۔ اب پاکستانی قوم سے ایک سوال ہے کہ چائنا ہمارا ایک ایسا دوست ہے، ابھی $2.3 ارب ہمیں دے دی، ہاں دیے قرض پر ہیں، حکومت وقت بہت خوش ہو رہی ہے، لیکن اس طرح سمجھو کہ کوئی بھی شخص بینک میں جا کر قرض لے سکتا ہے، لیکن وہ قرض سود سمیت آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک قرض دیا ہوا ہے۔ تو چائنا نے ویسے پاکستان کی بہت مدد کی اور ہر موقع پر پاکستان کی مدد کی، کبھی اکیلا پاکستان کو نہیں چھوڑا۔ یہاں چائنا نے پاکستان کو کیوں شامل نہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ صرف چائنا نہیں ہے، چائنا کے ساتھ باقی ممالک بھی ہیں۔ انڈیا تو کبھی نہیں چاہے گا، لیکن چلو انڈیا کو نکال دیں، رشیا ہے، برازیل ہے، اور چائنا ہے۔ تو یہ کیوں شامل؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ فیصلے اپنے نہیں کر رہے، یہ جو حکومت ہے یہ اپنے فیصلے نہیں کر رہے، یہ اپنا بجٹ اپنا پیش نہیں کر رہے۔ یہ بھی کوئی بجٹ، ہفتہ پہلے بجٹ، اب دوبارہ دوسرا بجٹ، یعنی یہ کوئی طریقہ ہے؟ کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ آج عمران خان نے بھی اس پر بہت زیادہ باتیں کی ہیں، یہ میں اگلی ویڈیو پر عمران خان کی جو آج قوم کے نام پیغام ہے وہ اس پر بات کروں گا۔ لیکن کیا ہے کہ اس پاکستان کی اب عزت کیا رہے گی جب آپ کو اپنے دوست چھوڑیں؟ تو میرے پاکستانیوں، اس حکومت سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ بھی ہے پرامن احتجاج۔ اور جب پرامن احتجاج ہو جائے، اور پرامن احتجاج کے ذریعے اس ملک کو اگر ہم چلتا کریں، یا پاکستانی عوام چلتا کریں، اور پھر عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے ایک حکومت بنائی جائے، وہ ہوگی عوامی حکومت۔ تو اس کے لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ پرامن احتجاج کا ایک وہ کر لوں، اور آپ لوگ بھی پرامن احتجاج میں اپنا ووٹ شامل کیجئے۔ آج تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں کچھ خاص اور اہم خبروں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں گا۔ فی الحال اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔